मेरा नाम ईमान है। मेरी उम्र 26 साल है। मैं बहुत मशहूर अदाकारा थी। एक दफ़ा मुल्क का बहुत बड़ा सियासतदान मेरे पीछे पड़ गया। हर रोज उसके बेहुदा पैगाम लिए उसका खादिम डंके की चोट पर आकर खड़ा हो जाता। मैं बिल्कुल लिफ्ट ना कराती। फिर एक रोज 10 करोड़ के नोटों से भरे बैग मेरे आगे पेश किए तो मैं मान गई। जब उसको मिलने उसके फार्म हाउस गई तो उसने दोस्तों के साथ मिलकर मेरे साथ पैसों से भरे बैग मेरे सामने पड़े थे। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। अगर मैं एक शॉर्ट फिल्म पर 5 महीने लगाकर काम करती फिर भी मुझे इतने पैसे नहीं मिलने वाले थे। इतने पैसे मुझे सिर्फ एक मुलाकात के मिले थे। मेरे तो मुंह में पानी आ चुका था। बड़ी कोशिश कर रही थी कि अपने जज्बात को काबू में रखूं। उन लोगों के सामने मैं अपना लालच जाहिर ना करूं, लेकिन 5,000 के वो सुर्ख गुलाबी नोट देखकर तो मेरा जी चाह रहा था कि बस उन नोटों को देखती रहूं, बस किसी तरह उनको छू सकूं। सामने खड़ा शख्स मेरे लालच को भांप चुका था। कहने लगा, मैडम जी, सच्ची तो कह रही हैं। अगर आप हमारे मालिक की बात मान लेंगी तो वो आपको इन नोटों से तोल कर रख देंगे। आपका बिस्तर मखमली नहीं बल्कि गुलाबी नोटों से भरा हुआ होगा। एक दफा मेरे मालिक जी के घर पर अपने कदम मुबारक तो रखिए। मेरा ध्यान नोटों से हटा था। सामने खड़ा 35 साला वो शख्स जो कि मुंह में पानी बहा रहा था, उसकी आंखों से भी बेहयाई टपक रही थी। वो जिन नजरों से मुझे देख रहा था, मैंने एक अदा से अपने बाल झटके और कहने लगी कि ले जाओ तुम ये नोट। रही बात तुम्हारे मालिक से मिलने की तो मैं सोचकर बता दूंगी। अभी भी मैंने अपना मायार बरकरार रखा था। उस शख्स ने जाने से पहले एक कार्ड सामने मेज पर रख दिया। कहने लगा कि हमारे मालिक एक दफा किसी को कोई तोहफा दे दें तो वो वापस नहीं लिया करते। ये आप हमारे मालिक की तरफ से एक छोटा सा तोहफा समझकर रख लीजिए। इतना कहकर वो शख्स वहां से जा चुका था। जैसे ही वो वहां से गया और उसकी गाड़ी की आवाज मुझे घर से बाहर निकलते हुए सुनाई दी तो मैं पैसों पर चिपटी थी। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे और कांपते हुए मैं पैसों को हाथ में लेकर सूंघ रही थी। जैसे मुद्दतों बाद किसी नशई को नशा मिल जाए तो वो सूंघता हुआ अपनी तलब पूरी करता है। मैं भी ऐसे ही कर रही थी। वो पैसे मेरी मुट्ठी में आ रहे थे, लाखों में थे। मैं उन पैसों को अपने चेहरे पर लगा रही थी, उन्हें सूंघ रही थी। उन पैसों को पाने की खातिर तो मैं कुछ भी कर सकती थी। ये तो सिर्फ 20 लाख था। अगर मैं उसके साथ जाकर थोड़ा वक्त गुजार लेती तो वो तो मुझे करोड़ों में तोल देता। मैंने उन पैसों को उठाया और एक अदा से मुस्कुराती हुई सामने आईने के पास आई। खुद को देखा, अपने वजूद पर एक निगाह दौड़ाई। हर तरफ से मैं बिल्कुल परफेक्ट थी। कोई भी मर्द मेरे हुस्न को देखकर मरने को तैयार रहता था। मैंने अपने उस वजूद पर एक हाथ सुहलाया था। एक रात की ही तो बात थी, क्या हो गया? सारी अदाकाराएं ऐसे ही तो करती हैं। अगर एक सियासतदान मेरे हुस्न पर पागल हो रहा है तो एक रात गुजारने में क्या हर्ज थी? ये भी हो सकता है कि वो मुझसे मुतासिर होकर मुझसे शादी कर ले। पिछले 5 महीने से उसके लोग बार बार दरवाजे पर आ रहे थे। ये सोचकर ही मेरे पूरे वजूद में एक सुनसनी दौड़ गई। मैंने वो कार्ड उठाया और उस पर लिखा हुआ एक नंबर मिलाना शुरू कर दिया। नंबर प्राइवेट था। मैंने सिर्फ एक मिस कॉल दी थी। कुछ देर बाद कॉल बैक आ गई थी। मैंने फोन कान से लगाया तो एक भारी सी आवाज का मर्द बोला। कहने लगा, अरे नाजमीन, हम जानते थे कि तुम जरूर कॉल करोगी। यकीन मानो तुम्हारी याद में घुल घुल कर मैं आधा रह चुका हूँ। ना जाने कब तुम्हारा कुर्ब मुझे मयस्सर होगा। उसके बाद जो अल्फाज उसने कहे थे और जिस तरह वो बोल रहा था, मेरे पूरे वजूद में सरशारी सी उतर रही थी। मैं कहने लगी कि ठीक है, अब आप इतना कह रही हैं तो मैं आपसे मिलने के लिए तैयार हूँ। बताइए, कहाँ मुलाकात करनी है आपसे? मेरे घर में आएंगे या फिर किसी होटल में? एक गमगीन हंसने की आवाज फोन पर गूंजी थी। कहने लगा, नहीं नहीं, होटल में क्यों? आपको तो मैं अपने फार्म हाउस में लेकर जाऊंगा। आप हमारे यहाँ 10 दिन की मेहमान ठहरेंगी। आपकी खूब खिदमत की जाएगी। आप जैसी हसीनो जमील हीरे बार बार थोड़ी ना हाथ लगते हैं। ये सुनकर मैं भी मुस्कुराई थी, लेकिन अगले ही पल मैं भी अपनी वाहियात गुफ्तगू शुरू कर चुकी थी। आखिर कब तक मासूम और शरीफ बनकर रहती? मेरे अंदर भी एक शैतान मौजूद था जो मुझे उकसाता रहता था, लेकिन बदनामी के डर से मैं कुछ कर नहीं पाती थी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि बड़ी मुश्किलों से मैं इस नौबत तक पहुंची थी। अगर अपनी जुनूनियत किसी लड़के पे भरोसा करके उतारने में लगी और वो बेवफा निकला और मेरी वीडियो लीक हो गई तो क्या होगा? ये सोचकर अभी तक मैंने खुद पर कंट्रोल कर रखा था, लेकिन एक सियासतदान जो मुझसे भी ज्यादा मशहूर था, इज्जत रखता था, उसके साथ मैं खुद को महफूज समझ रही थी। मैंने अगले ही पल अपनी असल औकात दिखाते हुए कहा, 10 रातें वो भी आपके साथ फार्म हाउस में?
دیکھیے، جب میں ایک فلم کا سین کرتی ہوں تو گھنٹوں کے حساب سے ریٹ طے کرتی ہوں۔ آپ کے ساتھ 10 دن آپ کے فارم ہاؤس پر گزارنے اور یوں میری شوٹنگ کا کام بھی رکا رہے گا، مجھے کافی نقصان ہونے والا ہے۔ آپ کم از کم مجھے ایسی آفر تو کریں کہ میں آپ کے ساتھ یہ 10 روز گزارنے کے لیے مجبور ہو جاؤں۔ ادھر میں اس امیر کبیر سیاستدان سے بات کر رہی تھی اور ساتھ دھیرے دھیرے اپنے وجود کو بھی نہا رہی تھی، جس کی خاطر یہ سیاستدان پاگل ہو رہا تھا۔ کال پر وہ کہنے لگا، آپ فکر مت کریں، آپ کو ہر طرح سے خوشیاں دی جائیں گی، ذہنی، جسمانی، مالی، ہر طرح کی خوشیاں آپ کے قدموں میں رکھ دی جائیں گی۔ آپ ایک دفعہ ہاں تو کیجئے، 1 دن کا 1.5 کروڑ تو کافی رہے گا نا آپ کے لیے۔ یہ الفاظ ایسے تھے کہ ایک پل کو میرے قدم ڈگمگائے تھے، مجھے تو چکر سے آ چکے تھے۔ 1.5 کروڑ رقم کوئی کم تو نہ تھی، وہ تو کروڑوں کا نام بھی یوں لے رہا تھا جیسے اس کے لیے 5-10 ہزار کی بات ہو۔ میں نے اگلے پل مسکرا کر کہا کہ ہاں کافی ہیں۔ میں تو فون بند کر چکی تھی، خوشی سے میرے چہرے پر پسینے کی بوندیں آنے لگی، لیکن 10 روز اگر میں وہاں پر گزار دیتی تو 10-15 کروڑ آرام سے میں کما سکتی تھی، صرف اور صرف کچھ محبت بھرے لمحات اس کے ساتھ گزار کر میں تو کروڑ پتی بن سکتی تھی۔ یہ سوچ کر میرے اندر کا شیطان سر اٹھا چکا تھا۔ نیند تو مجھے بہت آئی تھی، لیکن پیسوں کو سن کر سب کچھ اڑان چھو گیا۔ فوراً میں شہر کی سب سے بڑی سیلون میں گئی، وہاں پر اپنا حلیہ درست کروایا، اس سے کہا کہ مجھے بالکل یوں تیار کر دو جیسے کہ پاکستان کی امیر کبیر عورتیں ہوتی ہیں۔ 50 لاکھ میں نے خود پر لگایا تھا، یقین مانیے اس وقت میرے بینک میں سے آدھی رقم تو میں نے صرف خود کو مزید حسین بنانے میں لگا دی تھی، تاکہ میں کہیں سے بھی اس سیاستدان کو کم نہ لگوں اور اس کی سوچ پر پورا اتروں۔ اگلے روز ایک گاڑی میرے گھر کے باہر کھڑی تھی، میں جب تیار ہو کر باہر نکلی تو ڈرائیور کا منہ بھی کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ سیاستدان کا وہ سیکیورٹی اہلکار جو کہ شاید کچھ زیادہ ہی اس کا خاص تھا، اس کی تو رال ٹپکتی مجھے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ کتنی ہی دیر ہکا بکا منہ کھول کر مجھے وہ دیکھتا رہا کہ واؤ میڈم جی، آپ تو قیامت لگ رہی ہے، قیامت۔ سر جی تو آپ کو دیکھنے کے بعد بدہوش ہو جائیں گے۔ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر طنزیہ مسکرا کر کار میں بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد گاڑی ایک مقام پر رکی تھی جہاں پر وہ آفس سے وہ شخص نکل کر گاڑی تک آیا تھا، اس کے ساتھ سیکیورٹی پروٹوکول تھا۔ میں گاڑی میں ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی، جلد ہی گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ میرے سامنے بیٹھ گیا۔ میں پہلی مرتبہ اسے اپنے سامنے دیکھ رہی تھی، یہ وہی شخص تھا جسے میں اکثر ٹی وی میں دیکھا کرتی تھی، آج وہ میرے سامنے تھا۔ حسن میں اپنی مثال آپ، بے حد خوبصورت، پرکشش، جسامت میں بھرپور تھا۔ گاڑی جیسے ہی کچھ آگے بڑھی اور آبادیوں میں گئی، سڑک کے دونوں طرف جنگلات آنے لگے تو اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا تھا، بغیر جھجک یا سوال کیے میرے نرم و ملائم ہاتھ پکڑ کر اس نے اپنے لب پر رکھ دیے تھے۔ کہنے لگا، مجھے یقین تھا کہ آپ ضرور آئیں گی، آپ نہیں جانتی کہ آپ جیسے ہیرے کی مجھ جیسے جوہری کو کتنی تلاش ہوتی ہے۔ بہت عرصہ لگایا ہے آپ نے، پچھلے 5 مہینے سے میرے لوگ آپ کے گھر کے چکر کاٹ رہے ہیں، آپ کی خاطر سب کچھ کر رہے ہیں۔ اتنا تو کبھی مجھے مخالف پارٹی نے بھی نہیں ستایا جتنا آپ نے ستایا۔ آپ یہ بات بھی دھیان میں رکھیے گا کہ میں آپ سے سود سمیت بدلے لوں گا۔ اس کی یہ باتیں سن کر میں بھی کمینگی سے مسکرائی تھی۔ کہنے لگی کہ میں آپ کے ہر حملے کے لیے تیار ہوں۔ میرے لیے تو یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ جیسے شخص کے ساتھ مجھے 10 دن گزارنے کا موقع مل رہا ہے۔ وقت انہی باتوں میں گزرتا گیا اور ہم فارم ہاؤس پہنچ گئے جہاں پر چاروں طرف درخت ہی درخت تھے اور انتہائی خوبصورت ماحول تھا۔ ان درختوں اور خوبصورت وادیوں کے بیچ وہ فارم ہاؤس بنا ہوا تھا۔ میں گاڑی سے اتری، میں نے جو لباس پہن رکھا تھا وہ میرے وجود کے کسی حصے سے اس قدر باریک تھا کہ میری دودھیا رنگت صاف جھلک رہی تھی۔ اس سیاستدان کی نظریں میرے وجود پر ہی تھیں۔ ہم جیسے ہی فارم ہاؤس کے اندر داخل ہونے لگے تو اس شخص نے میری کمر میں ہاتھ ڈالا۔ اس کے سخت ہاتھ جیسے ہی میری کمر سے ٹکرائے تو ایک پل کو میرے وجود میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ وہ مجھے اپنی باہوں میں بھرتا ہوا اندر لے جانے لگا۔ ایک پل کو مجھے تھوڑا عجیب محسوس ہوا تھا کیونکہ یہ پہلی مرتبہ تھا۔ آج سے پہلے کوئی بھی میرے اتنے قریب نہیں آیا تھا، لیکن صرف اور صرف پیسے کے لالچ میں آج اس نوبت کو پہنچ چکی تھی۔ میں جیسے جیسے قدم بڑھا کر آگے پہنچی تو سامنے لاؤنج کا منظر دیکھ کر میں ٹھٹک چکی تھی۔ سامنے صوفے پر 5 مرد بیٹھے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو میں ٹی وی پر دیکھتی رہتی تھی، لیکن یہ اس شخص کے دوست ہو سکتے ہیں، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ سامنے میز پر سیاہ رنگ کی کانچ کی بوتلیں اور گلاس پڑے تھے۔ گلاس میں موجود جو مشروب تھا میں اچھے سے جانتی تھی کہ وہ کیا چیز ہے۔ میں نے ایک نظر اٹھا کر اس شخص کو دیکھا جو کہ 6 فٹ سے تجاوز کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا یہ آپ کے مہمان ہیں؟ کیا یہاں پر کوئی پارٹی چل رہی ہے؟
تو وہ کہنے لگا کہ ہاں پارٹی کو 4 چاند تو تم ہی لگاؤ گی، آؤ آگے بڑھو، سب سے ملو۔ نہ جانے کیوں لیکن مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ جیسے یہاں پر کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے، کچھ نہ کچھ تو ایسا ہونے والا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے آگے بڑھ کر سب کو اپنا تعارف کروایا۔ میرے سامنے ہی بیٹھے 2 مرد جن کی عمر 40 سے 45 سال کے درمیان تھی، لیکن خود کو کافی صحت مند رکھا ہوا تھا، اپنے پاس صوفے کے درمیان جگہ چھوڑ کر کہنے لگے کہ آئیں یہاں بیٹھیں۔ میں سامنے سنگل صوفے پر بیٹھنا چاہتی تھی لیکن مجبور تھی، آخر 1.5 کروڑ کا سوال تھا۔ میں تھوڑی شرماتی جھجکتی ہوئی چلتی ان کے درمیان جا کر بیٹھ گئی اور اگلے ہی پل وہ دونوں میرے کافی قریب ہو کر جڑ چکے تھے۔ میں تو کرنٹ کھا کر رہ چکی تھی، وہاں پر تو کوئی عورت بھی موجود نہیں تھی۔ اس مشروب کی بدبو اتنی تھی کہ مجھے اپنی ناک میں گھستی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ مجھے اب ان سے الجھن سی ہونے لگی تھی، لیکن بہرحال میں ابھی بیٹھی دیکھ ہی رہی تھی کہ انہوں نے کہا، بہت اچھا مال تیار کروایا ہے تم نے اس دفعہ۔ آج سے پہلے اس خوبصورت لڑکی کو پانے کے لیے تم نہیں جانتے میں نے کتنی ہی راتیں اس کی تصاویر دیکھ کر خود کو پرسکون کیا ہے۔ تبھی دوسرا شخص کہنے لگا، یہ تو جب سے اسکرین پر آئی ہے میں تو اسے دیکھ کر آہیں ہی بھر رہا ہوں۔ یہ تو شکر ہو منیب کا جس نے ہماری حسرتیں پوری کر دی۔ وہ سب نشے میں دھت تھے، ان کی آنکھوں میں نشہ صاف دکھائی دے رہا تھا اور میرے وجود پر گرتی ان کی نظریں، میں تو گھبرا ہی گئی تھی۔ میں نے ایک نظر سامنے بیٹھے اس شخص کو دیکھا جو مجھے یہاں لے کر آیا تھا۔ میں کہنے لگی کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ میں اس شخص کو دیکھ کر کہنے لگی کہ آپ تو مجھے یہاں پر اپنے لیے لے کر آئے تھے نا، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتے ہیں اور 10 دن تک مجھے مہمان ٹھہرائیں گے۔ لیکن اگلے ہی پل وہ شخص اٹھا اور آگے بڑھا اور مجھے بھی صوفے سے اٹھا دیا۔ میرے بازو کو انتہائی زور سے پکڑ کر کہنے لگا کہ تمہیں 1 کروڑ دینے کا وعدہ کیا ہے بی بی، تو 1 کروڑ مفت میں تو نہیں مل جاتے، محنت کرنی پڑتی ہے، سامنے والے کو مطمئن کرنا پڑتا ہے، پسینہ نکالنا پڑتا ہے، سر توڑ کوشش کرنی پڑتی ہے، تبھی جا کر تو محنت کا پھل ملتا ہے۔ ان لوگوں کی باتیں مجھے کچھ نہ کچھ تو سمجھ آ ہی رہی تھی، لیکن وہ لوگ میرے ساتھ کیا کرنے والے تھے مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ صرف ایک ہی شخص ہوگا جس کا مجھے دل بہلانا ہوگا۔ کیا ہو گیا؟ زندگی میں ایک مرتبہ گناہ کر لوں گی اور اس کے بعد عزت کی زندگی جی لوں گی۔ میں یہ پیشہ چھوڑ دوں گی اور اپنا کوئی بزنس سٹارٹ کر لوں گی۔ پڑھی لکھی تو ویسے بھی تھی، کچھ بھی کر لیتی، لیکن اپنا ایک الگ نام بناتی۔ لیکن کہاں خبر تھی کہ میں جس دلدل میں پھنسنے جا رہی ہوں وہاں سے نکلنا میرے لیے آسان نہیں ہوگا۔ میں وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی، میں کہنے لگی کہ یہ غلط ہے، ناانصافی ہے، آپ کو شرم آنی چاہیے میرے ساتھ ایسی بات کرتے ہوئے۔ میں وہاں سے اٹھ کر باہر جانے لگی کہ مجھے آپ کے پیسے نہیں چاہیے، جو 20 لاکھ آپ نے مجھے دیا ہے وہ بھی میں واپس کر دوں گی۔ لیکن نہیں، اگلے ہی پل وہ لوگ مجھے پکڑ چکے تھے۔ وہاں پر جو سیکورٹی اہلکار کھڑے تھے ان کو اشارے سے وہاں سے بھیج دیا گیا تھا۔ جانے سے پہلے وہ لاؤنج کا دروازہ لاک کر چکا تھا۔ میں چلانے لگی، میں تو یہاں پر اکیلی آئی تھی، کسی کو بھی یہاں پر اپنے ساتھ نہیں لائی تھی۔ میں چلا کر خود کو ان سے چھڑوانے لگی، لیکن وہ 6 لوگ تھے اور میں اکیلی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ دیکھو میں کوئی درندہ قسم کا انسان نہیں ہوں، نہ ہی میں سختی رکھتا ہوں، دیکھو خود بھی یہ انجوائے کرو اور ہمیں بھی کرنے دو، ورنہ بلا وجہ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے اس نازک سے وجود پر ہمارے ہاتھوں کے نشان بنے۔ ایک دم سے میری ہوائیاں اڑ چکی تھی، میں مزاحمت کرنے لگی، لیکن ان لوگوں نے مجھے اپنے باپ کا مال سمجھ لیا تھا۔ میری کوئی بھی مزاحمت کام نہ آئی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان سب نے میری عزت پر حملہ کر دیا۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی، رو رو کر دھمکیاں دیتی رہی کہ میں تم لوگوں کے خلاف عدالت کے دروازے کھٹکھٹاؤں گی، میں تم لوگوں کو کہیں کا نہیں چھوڑوں گی۔ لیکن وہ سب مجھے کہہ رہے تھے کہ عدالت بھی ہماری ہے، قانون بھی ہمارا ہے، تم کہاں تک جاؤ گی، ہم تمہاری ویڈیو وائرل کر کے بتا دیں گے، تم پہلے ہی یہ دھندا کر کے آج یہاں تک پہنچی ہو، اس کا تو کام ہی پیسے کمانے کا تھا، اور پیسے کے لالچ میں کیا کچھ کرتی ہو یہ تم۔ ایک مڈل کلاس خاندان سے تعلق رکھنے والی لڑکی اپنا حسن دکھا دکھا کر آج اس نوبت پر پہنچی ہو، ہمیں ہی ڈرا رہی ہو، تمہارے پورے بیک گراؤنڈ سے ہم واقف ہیں، تبھی تو تمہیں آج اپنے چنگل میں بھی پھنسا لیا۔ اب چپ رہو، زیادہ ہاتھ پیر مت مارو،
ایسا کرنے کے بعد وہ لوگ مجھ پر ٹوٹ پڑے تھے. اس قدر مجھے اذیتیں دی گئی کہ مجھے سانس لینا تک مشکل ہو گیا تھا. ایک ہی وقت میں کئی مرد میرے ساتھ غلط کر رہے تھے، جبکہ باقی دور بیٹھے سگریٹ کی مرغولے ہوا میں اڑا کر براہ راست یہ مناظر دیکھ کر لطف اندوز ہو رہے تھے. مجھے آج سے پہلے کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا تھا. مجھے لگا شاید میری موت واقعہ ہو جائے گی. میں بے ہوش ہو گئی. جب آنکھ کھلی تو وہاں پر میرے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا. بستر کا جو حشر تھا وہ میرے سامنے تھا. میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. بظاہر تو کہیں بھی نہ زخم کا نشان تھا نہ نیل پڑے تھے، لیکن ہاں میرا وجود درد سے چور چور تھا. مجھے لگ رہا تھا جیسے میری کمر ساتھ ہی نہ ہو. میں چلا کر رو رہی تھی. اٹھنا چاہا لیکن اٹھنے کی ہمت ہی نہیں تھی. ابھی تو صرف ایک رات گزری تھی، ابھی مزید 9 راتیں موجود تھی. میرے رونے کی آواز سن کر ایک سیاستدان کمرے میں آیا تھا. کہنے لگا چلا کیوں رہی ہو؟ کیا ابھی بھی تمہارے اندر کا چنا ختم نہیں ہوا؟ کیا ابھی بھی کوئی کسر رہتی ہے جو آ کر پوری کروں؟ وہ اس قدر بے حیائی سے یہ الفاظ کہہ رہا تھا کہ میں رونے لگی. میں کہنے لگی جانے دو مجھے، تم نے دھوکہ دیا ہے. وہ کہنے لگا سارا پیسے کا چکر ہے. بھائی تم پیسوں کے لیے آئی ہو، پیسے دوں گا، پھر نخرے کیوں دکھا رہی ہو؟ کیا پیسے نہیں کمانے؟ اپنے کینسر سے لڑ رہی ماں کا علاج نہیں کروانا؟ وہ شخص میرے جذبات سے کھیل رہا تھا اور میں روئے جا رہی تھی. کچھ ہی دیر بعد وہاں پر ایک ڈاکٹر آیا جس نے مجھے انجیکشن لگائے تو ایک دم سے میرے وجود سے درد گویا غائب سا ہو گیا. شاید مجھے پین کلر لگایا گیا تھا. میری طبیعت کچھ بحال تو ہو چکی تھی. تبھی ایک سوٹ میرے پاس وہ شخص لے کر آیا. کہنے لگا 8 بجے تک یہ کپڑے پہن کر نیچے آ جانا. 8 بجے مطلب 8 بجے، ذرا بھی دیری نہیں ہونی چاہیے. میں نے روتے ہوئے اس ڈریس کو دیکھا. ایسا بے حیائی والا ڈریس تھا کہ میں کبھی خواب میں بھی پہننے کا سوچ نہیں سکتی تھی. میں نے پہلے اسے انکار کر دیا، لیکن اگلے ہی پل 2 ایسے الیکٹرک پین وہاں پر لائے گئے جنہیں مجھے دکھا کر وہ کہنے لگا کہ اگر دوبارہ نہ کی تو تمہارے منہ میں یہ پین دے کر آن کر دوں گا. بجلی کے جھٹکوں سے کانپتی پھرو گی. مجھے لگا تھا شاید یہ مذاق ہے. وہ زبردستی مجھے وہ کپڑے پہنا کر نیچے آنے کو کہنے لگا. انکار کیا تو اگلے ہی پل اس نے وہ پین میرے منہ میں دے دی اور جیسے ہی بٹن دبایا تو مجھے لگا جیسے میرے جسم سے روح کو جدا کر دیا گیا. میں چلا کر دور گری تھی. کہنے لگا شکر کرو ابھی تک تمہارا حلیہ نہیں بگاڑا. تمہیں اس قابل چھوڑ رہے ہیں کہ تم دوبارہ بھی اداکارہ رہنے کے قابل رہو اور چپ چاپ یہ کپڑے پہن کر آ جانا، ورنہ ماری جاؤ گی. میں رونے لگی. ایک نظر ان کپڑوں کو دیکھا اور پھر آج سے 5 سال پہلے کا وقت یاد آیا. وہ وقت میرے پاس حسن کے اور کچھ بھی نہیں تھا. انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی. اپنے ماں باپ سے اور چھوٹے بہن بھائیوں سے بہت محبت کرتی تھی. 14 جماعتیں پڑھ رکھی تھی، لیکن جب گھر سے نوکری کے لیے نکلی تو کسی نے بھی نوکری نہ دی. سب گندی نظروں سے دیکھتے تھے یا پھر سفارش کے لیے پیسے مانگتے تھے. جیسے تیسے گزارے تو ہو ہی رہے تھے. لیکن پھر میری ماں کو کینسر ہو گیا. میرے باپ نے دن کے 18 گھنٹے کام کرنا شروع کر دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسے اکٹھے کر کے ماں کا علاج کرایا جا سکے. مگر میری ماں کے مرنے سے پہلے ہی میرا باپ ایک روز فیکٹری میں کام کرتے ہوئے مشین میں آ کر مر گیا. میری ماں کے سارے سر کے بال جھڑ گئے. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 2 کروڑ لگیں گے تبھی علاج ہو سکے گا. جیسے تیسے لوگوں کی منتیں تڑنے کی. لیکن پھر مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ تم ڈراموں فلموں میں کام کیوں نہیں کرتی. ابھی پہلی ویڈیو ہی ٹک ٹاک پر بنا کر لگائی تو چھوٹے موٹے فلم ڈائریکٹرز کی میسیجز آنا شروع ہو گئے. میں اپنی مثال آپ تھی، کم عمر تھی اور خوبصورت تھی. بہرحال ویسے بھی اچھے ہسپتال میں اپنی ماں کا علاج بھی کروا رہی تھی، لیکن ابھی بھی 2 کروڑ کی ضرورت تھی. اسی خاطر آج یہاں تک آئی تھی. لیکن پھر یہ سب کچھ کیا ہو گیا تھا؟ 10 دن تک میں وہاں پر استعمال ہوتی رہی اور پھر رات کے 3 بجے مجھے کسی کچرے کی طرح میرے گھر کے باہر پھینک کر وہ لوگ چلے گئے. دروازہ میرے چھوٹے بھائی نے کھولا تھا. میری حالت دیکھ کر کہنے لگا آپی کہاں تھی آپ؟ ہم نے آپ کو کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا. آپ کا فون بھی بند جا رہا تھا. کہاں چلی گئی تھی آپ؟ اب میں ان کو کیا بتاتی؟ خاموشی سے گھر میں آ کر کمرے میں بند ہو گئی. میری زندگی مجھے کس نوبت پر لے آئی تھی؟ اگر میں زیادہ پیسوں کا لالچ نہ کرتی اور پہلے ہی اس کے خلاف رپورٹ درج کرا دیتی تو جو کچھ بھی کر کے اس کا چہرہ منظر عام پر لے آتی تو شاید آج یہ نوبت بھی نہ آتی. صبح تک میرے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے ٹرانسفر ہو چکے تھے اور پھر چند روز میں 1 کروڑ کی رقم بھی پوری ہو گئی تھی. میری ماں مجھ سے بار بار پوچھ رہی تھی کہ یہ 10 دن تم نے کہاں گزارے، اور میں یہ کہہ رہی تھی کہ شوٹنگ میں مصروف تھی. میری ماں کا علاج تو ہو گیا لیکن پھر بھی میری ماں کو صحت نہیں ملی تھی، بلکہ وہ بیماریوں میں مبتلا ہو گئی.
برین ٹیومر ہو گیا۔ جب تک اس کا اندازہ ہوا میری ماں بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ ایک روز میرا چھوٹا بھائی جس کی عمر 15 سال تھی بیٹھا اسکول کا کام کر رہا تھا جب میرے موبائل پر بار بار تصاویر آنے لگی، میسیجز آنے لگے۔ غیر شائستہ طور پر ہی صحیح، میرے بھائی نے میرا موبائل اٹھا لیا۔ میری نازیبہ تصاویر اور میسیجز پڑھ کر وہ مجھے بے یقینی سے دیکھنے لگا تھا۔ وہ سیاستدان ایک مرتبہ پھر مجھے بلا رہا تھا لیکن میں انکار کر رہی تھی۔ اس نے میری نازیبہ تصاویر بھیج کر کہا تھا کہ چپ چاپ آج رات چلی آؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس مرتبہ تمہیں دبئی لے کر جائیں گے، وہاں پر خوب موج مستی کریں گے۔ لیکن اپنی ماں کے مرنے کے بعد میں یہ جان ہی چکی تھی کہ وہ 1 کروڑ حرام کے تھے، بلکہ اب تک میں جو بھی کما رہی تھی وہ حرام ہی تھا۔ وہ عزت کی روٹی نہ تھی بلکہ وجود کی نمائش کر کے کمائے جانے والے پیسے تھے۔ جیسے ہی میرے چھوٹے بھائی نے وہ الفاظ پڑھے تو وہ آگے بڑھا، بھلے ہی مجھ سے چھوٹا تھا لیکن ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مار دیا۔ میرا منہ دبوچ کر کہنے لگا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیا تم یہ سب کچھ کر کے پیسہ کما رہی تھی؟ میں چپ ہو گئی، مجھے چھوٹے بھائی سے خوف آ رہا تھا، میرے منہ میں زبان نہیں تھی، میں بس روتی رہی تھی۔ کہنے لگا، تبھی اماں بھی مر گئی، میں تو تمہیں اچھا سمجھتا تھا لیکن تم تو میری بہن کہلانے کے لائق ہی نہیں ہو۔ اتنا کہہ کر غصے سے میرا بھائی جواد کمرے سے نکلا تھا۔ مجھے لگا شاید غصے سے گھر سے باہر گیا ہوگا۔ میں اسے سمجھاؤں گی کہ میں ہر برا کام چھوڑ دوں گی، میں دوبارہ کسی سے نہیں ملوں گی، جو پیسے مجھے ملے وہ میں غریبوں میں بانٹ دوں گی، لیکن میں مجبور تھی۔ لیکن کچھ دیر بعد مجھے شور کی آواز آئی، نکلی تو محلے کے لوگ میرے بھائی کو اٹھا کر لا رہے تھے۔ وہ خون سے لت پت تھا، وہ شخص جو میرے بھائی کو لے کر آیا تھا۔ کہنے لگا، یہ بھاگتا ہوا سڑک پر جا رہا تھا، دوسری طرف سے بڑا سا ٹرک آیا اور اس کو ٹکر مار گیا، موقع پر تمہارا بھائی مر گیا۔ میں چیخ چیخ کر رو رہی تھی، روتے ہوئے میرے آنسو نہیں رک پا رہے تھے۔ میں نے سب کچھ گنوا دیا تھا، نہ جانے کیسی دلدل میں پھنس گئی تھی۔ میرا بھائی مر گیا لیکن وہ سیاستدان مجھے بار بار کالز کر کے بلا رہا تھا۔ جب میں نے انکار کیا تو اس نے میری تصاویر کو وائرل کر دیا۔ لوگ میرے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنے لگے تھے۔ میں سب کچھ گنوا بیٹھی تھی، میرے پاس کوئی حل نہیں بچا تھا، اور آج میں ہر ایک چیز سے توبہ کر کے ایک محلے کے عام سے پرائیویٹ اسکول میں بچوں کو پڑھاتی ہوں۔ شام کو ٹیوشن کے لیے بھی آتے ہیں۔ یہاں پر سبھی نیک دیندار لوگ ہیں، کوئی بھی میری حقیقت نہیں جانتا۔ میری بہنیں یہیں پر اسکول میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، لیکن آخر کب تک میں اپنا چہرہ ڈھک کر گھر سے باہر نکلتی رہوں کہ کہیں کسی روز مجھے کوئی پہچان نہ لے تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ بعض دفعہ شیطان پھر سے ورغلاتا ہے کہ مجھے گناہوں کی اس دلدل میں دوبارہ سے چلے جانا چاہیے۔ سب کچھ تھا وہاں لیکن میں دل اور دماغ میں پھنس کر رہ چکی تھی۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا مجھے واپس اس دلدل بھری زندگی میں پیسوں کی خاطر جانا چاہیے؟ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ اگلی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔